लीजिए अब समाअत फरमाइए। जनाब देवेंद्र सत्यार्थी की तकरीर, मौजू है मेरी बेहतरीन तहरीर। अगर ये बात सामने रखी जाए कि हमारा एहसास कहाँ सात पाताल तक उतर पाया और कहाँ हिमालय की सबसे ऊंची चोटी को छू सका, तो ये फैसला करना आसान नहीं कि कौन सी तहरीर बेहतरीन है। सवाल महज अपनी राय का नहीं है। हाँ, अगर हमारी राय हकीकी फिक्र एहसास के दायरे में आ सके तो और बात है। कोई भी तहरीर महज मौसम की बात नहीं होती। कौन सा एहसास था जो दर बदर लिए फिरा, कौन सी बात थी जिसने हमें रविश से हटकर लिखने के लिए उकसाया। कहीं हम तकनीक के कैदी होकर तो नहीं रह गए। कमाल के आगे जमाल, क्या करीब क्या दूर, बात मंजिल की। कौन सी किताब का कौन सा बाब, कौन सी कहानी, कौन से सवाल का जवाब, कौन जाहिर, कौन पर्दे में, शब्दों की घनी चुप का एहसास किस कहानी में उभरा, कौन सा नाम जिसे हम आखिर तक भुला ना सके। उर्दू में मेरी 4 किताबें ही तो हैं। उनके बारे में अक्सर मैं यही सोचता हूं, क्या पिद्दी का शोरबा। मैं हूं खाना बदोश में बर्मा की यात्रा पर एक खाका है इरावती, और लंका की यात्रा पर एक और खाका लंका देश है कोलंबो। खिड़की से झांकने वाली किसी लड़की की तरह इरावती ने कहा नमस्कार, और फिर अहदे मोहब्बत का नगमा अलापती बुलबुल की तरह लंका की आवाज आई, आपको यहाँ आए 32 साल से ऊपर हो गए। मेरी एक और किताब है गाए जा हिंदुस्तान, जिसके इब्तदाई बाब में मुसन्नफ का ये एहसास काम करता है कि क्या उसकी उम्र बस लोक गीतों की फराहमी और उनके मुताले में ही कट जाएगी। वो वेरीनाग के चश्मे में पांव डाले बैठा है और एहसास के तहत न जाने कहां कहां के गीत उसके कानों में गूंजने लगते हैं। कहीं मौसम का मकालमा, कहीं जन्मभूमि का संकल्प। शायद हम वो नहीं जो नजर आते हैं। हमारी आत्मा हमें डराती नहीं। बस एक बार इस बंधन से छूट जाएं। मेरी 2 और किताबें हैं, नए देवता और बंसरी बजती रही। पहली 2 किताबों में लोक गीतों की बात है, तो इनमें कहानियां। पहले मजमूए की पहली कहानी का हीरो है नफासत हसन, जो दरअसल सादत हसन मंटो का ही दूसरा रूप है। यह कहानी मैंने छपने से पहले डॉक्टर तासीर को सुनाई, जो बिस्तरे इलालत में आराम फरमा रहे थे। फिर उनके इसरार पर यह कहानी दोबारा सुनाई जब फैज अहमद फैज तशरीफ लाए। कहानी खत्म होते ही डॉक्टर तासीर ने कहा, देखो भाई फैज, इसे तुम अदब लतीफ के सालनामे में जरूर शामिल करो, ये मेरा हुक्म है। आपका हुक्म है तो मेरा सर भी हाजिर है। अदब लतीफ के चंद सुफात की तो बात ही क्या। फैज अहमद फैज किताब उमर का नया बाप पलटने के अंदाज में बोले। इससे पहले साकी के एक शुमारे में सादत हसन मंटो का अफसाना तरक्की पसंद शाया हो चुका था। मैंने नए देवता लिखते वक्त जवाबी हमले का अंदाज नहीं अपनाया था। सच पूछो तो मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन मैंने सुना कि मंटो मेरा अफसाना पढ़कर आग बबूका हो गया। प्यार की रागनी मेरे महबूब अफसाना निगार का क्या बिगाड़ सकी, यह बात मेरे लिए नाकाबिले फहम थी। मेरे अफसाने में तंज का पहलू था, जिसमें एक ऐसे शख्स पर तबाह आजमाई की गई थी जो अपने रूबरू किसी को गर्दानता ही नहीं और शीशा और शराब को ही पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी मानता है। यह सिलसिला कब तक? जिस जश्न का ये आगाज है उसका अंजाम कहां? न वक्त की कीमत, न मकाम की नजरबंदी। मैंने तो कहानी लिखते वक्त यही आदर्श सामने रखा, लेकिन इस एहतियात के बावजूद मंटो नाराज हो गया। इस हकीकत को नजरअंदाज करना आसान न था। नए देवता में न सहाफत है न खताबत, जज्बाती असरंगेजी भी इसकी हदबंदी नहीं। न ये दिल बेकरार का किस्सा है, न कुछ बातें कहने के लिए महज दरो दीवार का सहारा लिया गया है। इसमें तो नफासत हसन की तख्लीकी सलाहियत का इस्तकबाल है, जो जुबान दां की खुशफहमियों का मजाक उड़ाने से चूकती नहीं। कौन सी कयामत गुजर गई, न महज शब के मलाल का अंदाजे गुफ्तगू,
نہ گستاخی معاف کا تقیہ کلام، نہ بارش کے بعد بادل کھلنے کی کیفیت، نہ کسی نمائش کا قصہ. یہ تو براہ راست چند کرداروں کی کہانی ہے جن پر نفاست حسن حاوی ہے. نفاست حسن جو اپنی ذات کے حلقے سے اسی وقت نکلتا ہے جب وہ انگور کی بیٹی سے ملاقات کرتا ہے. وہ خود ہی اپنی توجہ کا مرکز ہے، اسے کسی نروان کی تلاش نہیں. وہ تو خود ہی اپنا تعاقب کرتا ہے جیسے وہ اپنی ہی تلاش میں بھٹکنے کے خیال پر بھی لعنت بھیج رہا ہو. نور حسن آرزو دراصل چراغ حسن حسرت کا دوسرا روپ ہے. نفاست حسن کو قدم قدم پر نور حسن سے ٹکراتے دکھایا گیا ہے جس نے خامخواہ علمیت کا نقلی چہرہ لگا رکھا ہے. نفاست حسن کو اس سے تو انکار نہیں کہ نور حسن کو زبان پر قدرت حاصل ہے، لیکن وہ ایک کہانی کار کے روپ میں ایک عالم کے سامنے ہتھیار ڈالنے کو سب سے بڑی حد تک قرار دیتا ہے. بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ بڑے سے بڑا زبانداں کہانی کار کے سامنے خود سپردگی کو ترجیح دے. کون سا پھول کس موسم میں کھلتا ہے اس کا علم ہی کافی نہیں. بات تو احساس کی ہے جو کہانی کار کو کسی بھی زبانداں سے اونچا درجہ دیتا ہے، کیونکہ ایک بلند پایا کہانی کو انسانی ترقی کے منصوبے کے ہم پلہ رکھا جا سکتا ہے. ساری بات ذہنی زرخیزی کی ہے جس سے زبانداں کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا. کہانی وہ نہیں جو نظر آتی ہے، وہ تو اس احساس کا سفر ہے جو اس کی شخصیت میں رنگ بھرتا ہے. ہاں تو کہانی کار کو موسم کی پہچان ہی نہیں ہوتی، وہ تو اس کا ہم سفر ہوتا ہے. کہیں احساس کی شدت، کہیں اظہار کی پختگی. ایک طرح سے دیکھا جائے تو نئے دیوتا میں کہانی کار اور زبانداں کی ابدی کشمکش کی داستان پڑھنے والے پر اپنی چھاپ چھوڑتی ہے. نور حسن کہانی کے آخر میں نفاست حسن سے کہتا ہے، میاں اگر تم کہانی لکھنے کے بجائے مٹی کا تیل بیچتے ہوتے تب بھی مجھے اتنے ہی پیارے لگتے. یہاں دراصل زبانداں کہانی کار کے سامنے ہتھیار ڈالتا ہے جیسے یہ کسی پھڑپڑاتے ہوئے پرندے کا نغمہ ہو. پھر بھی منٹو میرے ساتھ ناراض ہو گیا. دوسری طرف منٹو کے فن افسانہ کے لیے میری عقیدت کا یہ عالم تھا کہ میں بار بار اس کے پبلشر سے درخواست کرتا تھا کہ کہیں میرا نام گواہوں کی فہرست میں آنے سے رہ نہ جائے. جب بھی اس کے کسی افسانے پر مقدمہ چلتا میری آواز ہمیشہ منٹو کے حق میں بلند ہوتی. عدالت میں جج کے روبرو میرا یہی بیان ہوتا، حضور نہ تو اس افسانے میں اوریانی ہے نہ کسی طرح کی فوش نگاری. منٹو کی ناراضگی کا یہ عالم تھا کہ جب بمبئی میں نے ٹیلی فون پر اس سے ملاقات کا وقت مانگا تو اس نے مجھے بے سر پیر کی گالیوں سے نوازا. یہ اور بات ہے کہ بعد ازاں یعنی اس وقت جب نقوش کا منٹو نمبر نکلا، منٹو کی وفات کے بعد مجھے احمد ندیم قاسمی کے نام لکھے ہوئے ایک خط سے منٹو کی گالیوں کے پیچھے اس کے احساس محبت کا پتہ چلا، کیونکہ اس نے یہ شکایت کی تھی کہ گالیوں کے جواب میں ستیارتھی اور زیادہ گڑ گڑاتا رہا. منٹو نے یہ لکھنے سے بھی گریز نہ کیا کہ اگر گالیوں کے جواب میں ستیارتھی ایک بھی گالی دے ڈالتا تو وہ اسے اس کے ڈیرے سے اٹھا لاتا اور اپنا مہمان بناتا. لگے ہاتھ یہ بھی بتا دوں کہ جب دلی میں منٹو کی وفات کی خبر آئی تو پرانی دلی کے ٹاؤن ہال میں ایک جلسہ ہوا جس میں کرشن چندر نے اپنا مضمون پڑھا. اس جلسے میں میں نے ایک مختصر سی تقریر کی اور اس کے بعد مجھ پر خاموشی کا ایسا دورہ پڑا کہ جس بھی میگزین کے مدیر نے منٹو نمبر نکالا اور مجھ سے منٹو پر لکھنے کی فرمائش کی، میری طرف سے خاموشی کا طویل سلسلہ قائم رہا. کئی سال بیت گئے. مجھے پاکستان کی یاترا کرنے کا موقع ملا جب میں نے لاہور اور کراچی میں 4 مہینے گزارے. لاہور میں میں مسز صفیہ منٹو سے ملا. امی جان کیا یہ وہی ستیارتھی صاحب ہیں جنہیں ابا جان گالی دیا کرتے تھے؟ منٹو کی بڑی بیٹی نے پوچھا. ہاں بیٹا یہ وہی ستیارتھی صاحب ہیں، لیکن ایک بات تو میں نے تمہیں بتائی ہی نہیں، تمہاری موجودگی میں وہ ستیارتھی صاحب کو گالی دیا کرتے تھے، لیکن جب میں اکیلی ان کے پاس ہوتی تھی تو وہ اکثر ان کا ذکر کرتے کرتے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہتے، میرا وہ فراد دوست بھی کیا میری یاد میں اتنا ہی اداس ہوگا.
میں نے مسکرا کر کہا دراصل منٹو کو میری یاد اتنی نہ ستاتی ہوگی جتنی دلی اور بمبئی کی۔ پاکستان سے واپس آ کر میں نے دلی ریڈیو اسٹیشن کے پنجابی سیکشن میں کام کرنے والے اپنے ایک کہانی کار دوست سے جب مسز منٹو سے اپنی ملاقات کا ذکر کیا تو اس نے مجھ سے وعدہ لے لیا کہ اب میں منٹو پر اپنا خاکہ ضرور لکھوں گا۔ کہاں ہے ہوا کی دستاویز، کہاں ہے خوشبو کا سفر، کہاں ہے دوستی کی ڈائری، کہاں ہے مشعلوں کا جلوس؟ ایسے ایسے نہ جانے کتنے سوال مجھے اپنی زد میں لیتے رہے جب بھی میں اپنے اس کہانی کا دوست سے ملا۔ ایک دن میں نے منٹو پر اپنا خاکہ مکمل کر لیا اور وہ ریڈیو والا کہانی کا دوست بے حد خوش ہوا۔ آخر کمبخت نے مجھے پلا کے چھوڑی۔ یہ تھا میرے خاکے کا آغاز۔ آج 18 جنوری 1961 کا دن ہے۔ منٹو کی موت کو آج 5 سال ہو گئے۔ آگے چل کر وہ مقام آیا جب میرے بار بار زور دینے پر نذیر چودھری نے کہا یار منٹو تو ہی مان جا، آخر ستیارتھی تجھ سے 4 سال بڑا ہے۔ اس کے جواب میں منٹو نے کہا تو مجھے ذلیل کرانا چاہتا ہے چودھری؟ نذیر چودھری سے منٹو نے یہاں تک کہہ ڈالا چودھری اس سے کہہ دے یہاں سے چلا جائے۔ چودھری بھی کب ماننے والا تھا، بولا یہ نفرت کا ڈرامہ کیوں کرتے ہو؟ اب منٹو نے نرم ہو کر کہا اچھا بھائی چودھری تیرا حکم سر ماتھے، لیکن میں لسی پی کر تو اس فراڈ کے ساتھ صلح کرنے سے رہا۔ چودھری بولا یہ فراڈ تو ہر قیمت پر صلح چاہتا ہے۔ آخر یہ طے ہوا کہ صلح کا خواہش مند فراڈ وہی چیز پیش کرے جس کا اس نے مذاق اڑایا تھا۔ میں اسکاچ پیوں گا، منٹو نے کہا، اور پوری ٹیم میرے ساتھ ہوگی۔ میں نے ریڈیو کے 3 چیک نکال کر چودھری کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کچھ کمی رہ گئی تو بعد میں پوری کر دوں گا۔ اور اسی شام سٹینڈرڈ ہوٹل میں ڈرنک پارٹی کا پروگرام طے ہوا۔ اس پارٹی میں کنہیا لال کپور اور باری علیگ بھی تھے۔ 2 درجن سے زیادہ حضرات کی موجودگی میں منٹو نے اپنا پیالہ میرے پیالے سے ٹکرایا اور صلح کا نعرہ بلند کیا۔ منٹو نے 2 گھونٹ بھر کر پیالہ میز پر رکھا۔ میں نے اپنا پیالہ ابھی ہونٹوں سے نہیں لگایا تھا۔ تذبذب کا عالم، میرا یہ پہلا تجربہ تھا۔ منٹو نے فکرہ کسا، ارے بھوتنی کے فراڈ لگا لے ہونٹوں سے۔ باری علیگ نے کہا منٹو اب یہ بد کلامی ٹھیک نہیں۔ میں نے 1 گھونٹ بھر کر پیالہ میز پر رکھ دیا۔ منٹو نے میرا پیالہ اٹھا لیا اور اپنا پیالہ میری طرف سرکا دیا اور ایک ہاتھ میں میری داڑھی پکڑ کر کہا کمبخت جی میں آتا ہے تیری داڑھی شراب سے دھو ڈالوں۔ باری علیگ نے منٹو کا ہاتھ تھام کر کہا بس بس بھائی منٹو۔ کنہیا لال کپور نے کہا قبلہ منٹو صاحب یہ ظلم نہ کرو، ستیارتھی میرا پڑوسی ہے، نہ یہ پان کھاتا ہے، نہ سگریٹ پیتا ہے، نہ بھنگ کے قریب جاتا ہے، اور آپ اسے وسکی پلا رہے ہو۔ بیچارہ تیار تو ہو جائے، پھر دوسرا پیگ خود مانگے گا۔ منٹو اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور میرے سامنے پڑا پیالہ اٹھا کر میرے ہونٹوں سے لگا دیا۔ میں نے گھونٹ بھر لیا۔ وہ بولا لے بھائی اب اپنے ہاتھ سے پکڑ لے۔ جب میں نے گھونٹ بھر کر پیالہ میز پر رکھا، منٹو اٹھ کر مجھ سے بغلگیر ہوتے ہوئے بولا ارے بھوتنی کے فراڈ اب کبھی میرے پیالے پر پتھر نہ مارنا۔ پہلا پیگ ختم ہونے پر دوسرا، پھر تیسرا، پھر تو مجھے لاہور میں دارجلنگ نظر آنے لگا اور میں نے کنچن جنگا کا ذکر شروع کر دیا۔ منٹو مجھے چوتھے پیگ کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اپنے خاکے کے آخر میں نے لکھا ایک روز میرا جسم جل کر راکھ ہو جائے گا، شاید میری راکھ اڑ کر اسی قبرستان میں پہنچے گی اور منٹو کی مٹی میری راکھ سے کہے گی آؤ آؤ، آخر یہی جگہ ہے اپنی۔ زندگی بھر آدمی آپس میں لڑتا رہتا ہے اپنی پہچان کی خاطر، اور یہاں پہنچ کر ساری پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ اب خاکے کا انجام ملاحظہ ہو۔ میں سوچتا ہوں اگر خدا آ کر منٹو سے کہے وہ توبہ ٹیک سنگھ تم نے لکھا ہے، تو منٹو بے تحاشا چڑھ کر یہی جواب دے گا لکھا ہے تو کیا ہوا؟ ارے بھائی خداوند کریم، اگر تو نے زندگی کے 42 برس 8 مہینے 7 دن ادھار دیے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تو میرے افسانے کا اچھا نقاد بھی ہے۔ میں تو تیرے ایک ایک دن کا حساب چکتا کر دوں گا۔ میرا یہ خاکہ منٹو میرا ہم پیالہ دلی کی ایک ادبی محفل میں پڑھا گیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اہل محفل کے ہاتھ اوپر اٹھ گئے اور صاحب صدر نے بھی کہہ دیا اس پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ پاس والی کرسی سے ایک داڑھی والے نے آگے بڑھ کر مجھ سے بغلگیر ہوتے ہوئے کہا بھائی کمال کے آگے جمال۔ میں دیویندر ستیارتھی اور یہ تھا میرا کہانی کار دوست دیویندر ریڈیو والا۔